बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का एक अहम ऐलान, इस्लामाबाद के अलावा तमाम शहरों में एहतजाज खत्म, अवामी मुश्किलात ऐलान की एक बड़ी वजह है। लॉन्ग मार्च हमले पर दर्ज FIR मुज़क्का खेज करार, नामजद मुल्जिमान के बगैर ये FIR रिजेक्ट। क्या वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने को है तैयार? अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से इल्तिमास। इस सियासी सूरत हाल की तमाम पेचीदगियों पर जानेंगे आमिर मतीन साहब का तज्जिया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में निहायत अहम और मगर सेंसिटिव एक मामला गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक, जहां पर दहशतगर्द सरगर्म, लड़कियों का स्कूल ही जला डाला। इसका पस मंजर और इसकी मुकम्मल तफसील भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, डेफिनेटली हम कहेंगे ये बड़ी अच्छी खबर है, इस्लामाबाद के अलावा तमाम शहरों में एहतजाज खत्म। आपको लगता है लॉन्ग मार्च की सूरत हाल समेत चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? ये मैं समझता हूँ कि इनको PTI ये अच्छा इमरान खान ने काम किया है कि इनके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। ठीक है, ये अपना एहतजाज करें, ठीक है, ये अपना जो इस्लामाबाद के हवाले से इनका जो भी नुक्ता नज़र है वो समझ आती है, मगर ये गवर्नमेंट में भी हैं, ये सिर्फ अपोजिशन नहीं है। इस्लामाबाद में ये अपोजिशन है, मगर सूबों के अंदर, 2 सूबों के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में ये गवर्नमेंट है। वहाँ के वोटर के लिए, वहाँ के शहरियों की जिम्मेदारी इन पे है। ये पूरा मुल्क बंद कर देना, हर शहर में लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, स्कूल अस्पताल बंद कर देना, ये इनको भी सूट नहीं करता। हमने भी कल इस बात का जिक्र किया था। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कहने पे उन्होंने ये कर दिया, मगर बहुत अच्छा फैसला कर दिया। मगर ये एहतजाज की जो कॉल है लॉन्ग मार्च की, ये तो तलवार लटक रही है। ये जब तक लटक रही है, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम सियासी नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो फिर आपका इक्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हम बड़ी, उसे अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना, बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में इक्तिसादी हवाले से, कि बिल्कुल हमारे रिजर्व, हमारी हर चीज़ जो है बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। और बार बार इस तरह की चमगोइयाँ हो जाती हैं कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे। हाँ। तो ये सारी तलवारें लटक रही हैं, और सबसे बड़ी तलवार लॉन्ग मार्च की है। अभी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। ज़ाहिर है इमरान खान जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, गोलियां उनको या फ्रैगमेंट्स गोली की जो लगे हैं, और बाकी भी उनकी सीनियर क़यादत में 10-15 लोगों को जो है इस तरह के फ्रैगमेंट्स और गोलियां लगी हैं। तो उसके बाद से वो उन्होंने स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है बदलनी थी। मगर ये भी बड़ी बात है कि वो इस हालत में भी कोई भी शख्स जिसको गोली लगी हो और फ्रैगमेंट्स भी लोग हों। और एक थोड़ी सी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो मजाक उड़ा देने वाली बात है, ये एतजाज़ हसन साहब ने भी आज किया है कि तमस्खर उड़ाना, कि किसी को गोली लगना। जिस तरह हम हमेशा कहते रहे हैं कि कुलसूम नवाज शरीफ साहबा जब बीमार थी तो लोग तमस्खर उड़ाते हैं, ऐसा नहीं इस तरह के जो साने होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, उसके अंदर तमस्खर किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। सिर्फ इमरान खान का नहीं, इनको बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो बेताशा एक तबका है जो कि गैर संजीदा है, और जब बहुत संजीदा लोग, आपकी सेंट्रल क़यादत जो किसी पार्टी की, जब वो इस तरह की मजाक उड़ाती है तो वो एक नहायत बेहुदा चीज़ लगती है। तो बड़ा उनका हौसले की बात है कि उसके बावजूद वो इसको कैरी ऑन रख रहे हैं, लॉन्ग मार्च को। स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स बदल गई है कि वो वीडियो के ज़रिए एड्रेस करेंगे, और वो मेन GT रोड पे ही रहेगी। मगर GT रोड पे बंद रहने का मतलब है कि आधा पंजाब और आधा पाकिस्तान जो है ना आपका, वो बंद रहेगा। और घूम फिर के सारा मामला एंड अप होगा पिंडी इस्लामाबाद में। पिंडी इस्लामाबाद में ये चोर और पुलिस की लड़ाई पहले ही किस्म की जारी है। वो जीप से किसी जगह बंद हो जाती है, किसी रास्ता खुल जाता है। एयरपोर्ट का रास्ता जो है, पुराने एयरपोर्ट का भी कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। नए एयरपोर्ट का वो पिंडी में क्योंकि लाया करता है, तो वहाँ भी कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। फैज़ाबाद का अड्डा बंद है। तो आमदोरफ्त का हर आदमी जिसने भी इस्लामाबाद में आना है या इस्लामाबाद से बाहर जाना है, वो परेशान ज़रूर रहता है। वो कॉल करता है, मुख्तलिफ TV को देखता है, सोशल मीडिया चेक करता है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी सरकारी मशीनरी जो है वो तकरीबन बंद हो चुकी हुई है। तमाम सरकारी अफसरान जो हैं इस वक्त जब इस तरह की पेचीदगी होती है वो देख रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी पोलराइज्ड है कि लोग नथी कर दिए जाते हैं। वो अफसरान भी जो कि नहीं सियासत में उलझना चाहते, जिनका करियर बड़ा अच्छा होता है, वो भी उनके
یہ ایک لسٹ بن جاتی ہے کہ جی یہ نون لیگ کے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ عمران خان کے ہیں، اور بڑے لوگوں کے ساتھ کافی سارے ایسے افسران ہیں جو کہ اپنی لائن کراس کر کے ان کی جو سیاسی وابستگیاں ہیں وہ بہت آگے اس ریڈ لائن کو بھی کراس کر جاتے ہیں. ان کی تو سمجھ آتی ہے جب وہ اچھائی کے بعد برائی جب ان کو نبٹنی پڑتی ہے. پر کافی افسران جو کہ نیوٹرل رہتے ہیں اپنی سمپلی ڈوئنگ دیئر جاب، ان کے بھی کریئر کے اوپر جب اس طرح کے کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں تو وہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے. پر اس وقت وہ سارے افسران وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہمارے واقف ہیں، وہ ان کی جب پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں، دوستوں سے مشورے کرتے ہیں کہ یار میں چھٹی پہ چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کی پوسٹنگ مل جائے، اس طرح کی پوسٹنگ مل جائے جس سے کہ میں لائم لائٹ میں نہ ہوں، میرے پہ خاص طور پہ نظر نہ آئے. کیونکہ حکومتوں کی کئی دفعہ اتنے پاور سینٹرز بن گئے ہیں. پنجاب کے اندر ہی فار ایگزامپل ایک پرویز الہی کا پاور سینٹر ہے، ایک ظاہر ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، پھر ایک تیسری جو ہے طاقت ہے جو جس طرح کے یہ ابھی عمران خان کے کیس میں پتہ چلا کہ وہاں پہ اور بھی طاقتیں وہاں پہ بالکل موجود ہیں. تو اس وجہ سے ایک انسرٹینٹی کی فضا جو ہے جب تک یہ والا فیصلہ نہیں ہو پاتا لانگ مارچ کا، اور لانگ مارچ کے اوپر جو ایک بڑا فیصلہ، سب سے بڑا فیصلہ جو کہ متوقع ہے کہ وہ نومبر کے آخری 2 ہفتوں میں بالکل سر پر ہی اب تو آ گیا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ایک مثبت راہ پہ لیتے ہیں یا منفی راہ پہ جاتے ہیں، اس فیصلے پہ اثرات ہے. مگر ہماری امید ضرور ہے کہ کم از کم اس فیصلے کے بعد سے تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے. سیاست میں بھی، ملک میں بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں مہنگائی سے، اور اس پولرائزیشن سے فائدہ کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پولرائزیشن کی بات کی، اس اسٹریٹجی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام جو روٹ ہے اس کی عمارتوں پہ سنائپرز ہوں گے، 15 کی ایک بڑی تعداد اہلکاروں کی ہوگی، پولیس اہلکار وہاں پہ ہوں گے، ڈرون کیمرے وہاں پر لگائے جائیں گے جب تک اسلام آباد کے اندر یہ لوگ داخل نہیں ہوتے. تو باقی عوام کا کیا ہوگا عامر متین صاحب؟ پورا پنجاب تو نہیں امٹ کے آ رہا نا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ نہایت ہی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، مذہب کا خیز بات ہے. یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں نا کہ سنائپرز لگائے جائیں گے، اور یہ قانون میں ضابطے موجود ہیں. خاص طور پہ جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ اس کی تفتیش کے اندر جو رپورٹ آئی تھی کہ جو لیپسز تھیں، پھر یہ ایس او پیز جو تھیں، یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جنہیں کہا جاتا ہے، یہ خاص طور پہ ان کو بنایا گیا تھا. کوئی بھی وی آئی پی موومنٹ جب ہوگی، اور وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم بھی وی آئی پی کی اس لسٹ میں آتے ہیں، ان کے پروٹوکولز ہیں، ان کے ایس او پیز ہیں کہ جب ان کی موومنٹ ہوگی تو اس طرح کے جلسے کی تو ارد گرد کے چھتوں کو کور رکھیں گے، سنائپرز رکھے جائیں گے. اور پھر ٹیئرز ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرک کے اوپر جو یہ پہلا ٹیئر ہوگا، دوسرا ٹیئر ہوگا، تیسرا ٹیئر ہوگا کہ بغیر شناخت کے، بغیر فہرستوں کے کوئی بھی قریب نہ جا سکے. ایک تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کا کلچر ہے، اور ہر پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر کوئی سٹیج پہ آنا چاہتا ہے، ہر کوئی عمران خان کے ساتھ نظر آنا چاہتا ہے، تو ان کے اپنے بھی یہ کافی زیادہ ان کا بھی قصور ہے. مگر اس کے علاوہ یہ فواد چودھری صاحب کی جو یہ انہوں نے بڑی سخت ٹویٹ کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع ہو. ساتھ میں اس نے کہا ہے جو اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئی جی پنجاب اور ڈی پی او گجرات نے جس طرح سے نامعلوم دباؤ میں شہادتیں ضائع کی، وہ قابل دست اندازی جرم ہے جس پر علیحدہ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. اس کے اندر انہوں نے آئی جی پنجاب کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب کو وہ گول کر گئے ہیں. چیف منسٹر پنجاب صاحب کا بہت زیادہ اس کے اندر رول ہے کہ یہ گجرات ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، اور پہلے ہی اس کے اندر بڑی لیپسز ہیں. تو یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی، یہ قانون میں ہے، یہ ایس او پیز میں ہے، یہ پروٹوکولز میں یہ موجود ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہو تمام سابق وزرائے اعظم، ایون جو فار ایگزامپل پرویز الہی صاحب کے جو کزن ہیں چودھری شجاعت صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ان کے لیے بھی تمام وزرائے اعظم جو پرانے ہیں سابق، ان کے لیے یہ پروٹوکول ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب اتنا زیادہ ایک ہائی پروفائل جلوس نکل رہا ہے اور وہاں پہ خطرات بھی ہیں، پہلے بھی شکوک کو شبہات رہے ہوئے ہیں، وارننگز آ چکی ہیں، گورنمنٹ کی بھی آ چکی ہیں، ایجنسیوں کی بھی آ چکی ہیں، اپوزیشن کی بھی وہ بھی کہہ چکی ہیں میری جان کو خطرہ ہے.
اس کے باوجود یہ بنیادی پروٹوکول سے فالو نہ کرنا، یہ تو ایک کرمنل ہے، یہ چھوٹا لیپس نہیں ہے، یہ کرمنل لیپس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرمنل کی طرف اشارہ کیا. کل آپ نے تو اپنا تجزیہ دیا عامر صاحب، مگر سیاست کی چال تو اسی طرف مڑ گئی ہے. گورنر راج کی گورنر رول کے حوالے سے آپ نے تو بات کی، اب تو صورتحال ہی اس طرف پلٹ گئی. مجھے وہ جو خط لکھا گیا تھا، جب انٹیریئر منسٹری نے خط لکھا تھا آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گراؤنڈز بنائی جا رہی ہیں کہ کل کو ایسی صورتحال ہو جائے، کیونکہ ساری پاور گیم کے اندر جو اس کا پیگ ہے نا، بنیادی جو چیز ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ جب تک ہے تو یہ ساری لانگ مارچ کے اندر جان ہے. اگر یہ پنجاب جس طرح 25 مئی کو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی تو انہوں نے مار کے کچومر لگا دیا تھا ان ورکرز کا. یہ سارے پاکستان سے، سارے پنجاب سے اکٹھے ہو کے اسلام آباد میں اور جی ٹی روڈ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ اس وقت پھر نہیں، ان کو ان کے ڈسٹرکٹس میں ہی مار کے گرفتار کر کے مقدموں میں پھنسا کے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ اسٹریٹجی. ابھی کیونکہ پنجاب ان کے پاس نہیں ہے تو گھوم پھر کے ایسی سچویشن آئے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. اور جب سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اس وقت پرواہ نہیں کی جاتی کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس خاص گھڑی کے اندر موقع کے اوپر آپ کون سی چال چلتے ہیں. شطرنج کی چال سمجھ لیں اس کو، کہ سیاسی شطرنج کی چال چلنی ہوتی ہے. مگر اس پہ میں اب یہ کیونکہ کل مجھے لگ رہا تھا اس لیٹر سے، آج مزید جو لیٹر گیا وہ بھی بالکل وہ لیگلی وہ ڈرافٹڈ جو ہیں وہ لیگل زبان میں ہیں کہ جو اس کے بعد جب کیونکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیں یہ آپ کو بھی خط لکھا، یہ گورنمنٹ کو بھی لکھا کہ آپ جو ہے وہ صوبہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. اور کے پی کے چیف منسٹر چیف سیکرٹری کو لکھا گیا اور کہ پنجاب کے جہاں ان کی گورنمنٹ ہے تو لکھا گیا تو وہ پھر عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے جناب ہم نے یہ وارننگ لیٹرز دیے تھے، صوبے اپنی ذمہ داری پورے نہیں کر رہے. مگر اس کے اندر کافی قباحتیں ہیں. یہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی قباحت ہے کہ پنجاب اور کے پی گورنمنٹس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ ویسے تو ریاست کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے مگر وہ بہرحال پی ٹی آئی کے ہیں. تو وہاں پہ جا کے تمام وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا بک سٹاپس ایٹ دی پریزیڈنسی، جو گورنر رول کا تمام جو آئین کے اندر شکیں ہیں وہ پریزیڈنٹس پہ آ کے مرکوز ہو جاتی ہیں. تو وہ وہاں پہ ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو ایمرجنسی کلازز ہیں میں یہ پڑھ دیتا ہوں، میرے خیال آپ اگر دکھوا سکیں اس وقت کے کہ یہ آرٹیکل جو ہے نا 232 اس کی کلاز 1 جو آئین کا آرٹیکل 232 ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب سمجھیں کہ گریو ایمرجنسی ہے اور از تھریٹنڈ بائی وار، یہ اب اس کے اندر یہ ایمرجنسی ہے، یہ 232 میں از تھریٹنڈ بائی وار اور ایکسٹرنل ایگریشن اور بائی انٹرنل ڈسٹربنس بیونڈ دا پاور آف پروونشل گورنمنٹ ٹو کنٹرول، کہ پروونشل گورنمنٹ سے انٹرنل ڈسٹربنس یہاں اس وقت ظاہر ہے باہر کی جنگ یا اگریشن کا خطرہ نہیں ہے، انٹرنل ڈسٹربنس جو ہے وہ بیونڈ دی پاور آف اے پروونشل گورنمنٹ ٹو کنٹرول ہے، ہی میں ایشو اے پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، وہ کر سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک پروویزو ہے. یہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ پریزیڈنٹ کی پاور محدود تھی اور گورنر کی زیادہ تھی. 18ویں ترمیم میں گورنر کی پاور مس یوز نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ گورنر رول رکھ چکا تھا تو محدود کر دی گئی. پروویزو یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پروویزو میکس اٹ کلیئر کہ imposition of emergency due to internal disturbance beyond the power of provincial to control, a resolution from the provincial assembly concerned shall be required. کہ صوبے کی اسمبلی کا ریزولوشن پاس کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب کی ہے تو لہذا صوبے کے اندر سے یہ آرٹیکل 232 کی تو گورنر رول نہیں لگ سکتا. اب دوسرا ہے ایک آرٹیکل جو ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ خود لگا سکتا ہے، مگر اس کے اندر بھی جو ہے دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے ذریعے سیکنڈ پروویژن جو ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ خود لگا سکتا ہے وفاقی حکومت کی ریکمنڈیشن کے بغیر اگر وہ حالات ہے. مگر اس کے اندر بھی کنڈیشن یہ ہے
کہ دونوں ہاؤسز کی جو ہے علیحدہ چیمبر کے اندر سے وہ اپروول 10 دن کے لیے آنے ضروری ہے، مگر اس کے اندر کنسیڈریشن پریزیڈنٹ کی ہے، سو اس کے اندر وہ کافی ٹائم لے سکتے ہیں اگر عدالت کے ذریعے بھی جایا جائے۔ پھر آ جاتا ہے آرٹیکل 233 جو کہ وہ اس پہ صدر صاحب چاہیں تو فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ایمرجنسی کے اندر، مگر اس کے اندر بھی آ کے یہ ہے کہ یہ بھی پارلیمنٹ کے آگے لایا جائے گا، اور اس کے اندر بھی جو ہے province has been the president power to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province has been covered under a different provision، وہ different اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے آرٹیکل 234 اگین اس کے اندر ہے کہ ریزولوشن جو ہے اس کا دونوں ہاؤسز سیپریٹلی پاس ہونا ضروری ہے، اور یا اس کے اندر پریزیڈنٹ اگر دیکھے برے حالات ہیں تو صرف گورنر کو نہیں اپنے پاس بھی وہ اختیار رکھ سکتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنا کوئی نومنی ڈائریکٹلی بھی اس صوبے کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو اس کے اندر، اور وہ بھی 2 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے اور میکسیمم 6 مہینے تک۔ پر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہے فیصلہ کرنے کی تعین جب اس طرح کی شکایت آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اس کے اندر بڑا رول ہے، پھر دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ کا رول ہے کہ علیحدہ وہاں سے یا جوائنٹ سٹی کے اندر وہ اپروول آنا، اور الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ لازمی اگر عدالت میں بھی گورنمنٹ چلی جائے تو وہ اس کو ڈیلے تو لازمی کر سکتے ہیں پھر عدالتوں سے یہ فیصلے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ چند دنوں کی، گھنٹوں کی اور دنوں کا فیصلہ ہوتا ہے جب تک عدالت سے فیصلہ آنا ہوتا ہے، وہ مشکل گھڑی جو ہے ون وے اور اندر گزر چکی ہوتی ہے۔ سو یہ گورنر رول لگانا آپ کو اتنا مذاق نہیں رہ گیا۔ یاد رہے کہ یہ لاز جو آئے تھے، یہ پہلے جو اس پہ رضا ربانی صاحب نے بڑا سٹانس لیا تھا کہ گورنر لگانا، یہ اس وقت تھے جب یہ فیک اکاؤنٹس آئے تھے، تو یہ بات چلی تھی کہ جناب گورنمنٹ نے سندھ کے اندر لیجیٹیمیسی جو ہے یہ نہیں رہی، اور وہاں شاید وہاں پی ٹی آئی کے اس وقت جو گورنر تھے اسماعیل صاحب، تو وہ خطرہ یہ پڑ گیا تھا سندھ میں نہ لگایا جائے، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ریاکشن آیا تھا کہ جناب سندھ پہ گورنر رول لگانا آسان نہیں ہے۔ یہ اس میں دیکھ رہا تھا رضا ربانی صاحب کے بڑے لمبے چوڑے آئے تھے کہ یہ بچوں کا مذاق نہیں۔ تو اب سچویشن بدل گئی ہے، اب ان کو پیپلز پارٹی نون لیگ اس میں سینٹرل پاور میں آ گئے ہیں، تو اب پی ٹی آئی کو یہ خطرہ ہے، مگر اٹس ناٹ اے چائلڈز گیم، اور یہ بالکل بھی بڑا قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑی آبسٹیکلز ہیں۔ میں ایگری کرتی ہوں جو عامر صاحب اپنے کلوزز بتائیں گے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے تحریک انصاف اس وقت کمفرٹ کے اندر ہے۔ کے پی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی دعویٰ کر چکے تھے جب چاہیں گے گورنر راج لگا دیں گے، اب دونوں طرف ان کی گورنمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ان کے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے جتنی تیزی سے وہ دعوے کر رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آف کورس جو کیونکہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس کے ارد گرد چاروں گورنمنٹس جو ہیں، آپ دیکھیں نا آزاد کشمیر کا راستہ بھی جو ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف آتا ہے، کے پی کا آتا ہے، پھر گلگت کا راستہ بھی ادھر سے ہی آتا ہے، تو چاروں طرف جو گورنمنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں، یہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹرمپ کارڈ ہے، اور اس طرح کے تمام قوانین کے لیے جو ایمرجنسی کلازز ہیں اس میں صوبے کا رول بڑا زیادہ ہے۔ یہ ایک بڑی آئرونک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ کہ یہ ہمیشہ چھوٹے صوبے اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اور 18ویں ترمیم بعد پہ اس بات پہ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں کہ صوبوں کو آپ انڈیپینڈنس دیں، ان کے اختیارات کو آپ سلب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج چونکہ ان کو سوٹ کر رہا ہے، نون لیگ کو تو چھوڑیں کیونکہ وہ تو اس کے اتنے حامی نہیں رہے ہوئے ہیں، چھوٹے صوبے پیپلز پارٹی پہ بہت سوال آ جاتے ہیں کہ آج یہ جو اختیارات دینے کو وفاق کو تیار ہیں، فار ایگزامپل ایف آئی اے کو ایک پیرل باڈی بنانے کے لیے قانون بن رہا ہے کہ وہ صوبوں کے اندر اپنے رکھیں، تو آج یہ الاؤ اگر پیپلز پارٹی کر دیتی ہے، یہ قانون اس کے متعلق سنا جا رہا ہے کہ یہ بل شاید پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں اور پاس بھی کروا سکتے ہیں، تو کل کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ سبق ہے کہ یہ جو چالاکیوں میں وقتی طور پہ سوٹ کرتا ہے، جو قوانین بنتے ہیں وہ ہمیشہ نواز شریف کے خلاف بھی، ایون پیپلز پارٹی کے خلاف بھی، تمام ایون پی ٹی آئی کے خلاف بھی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ سو قوانین بناتے وقت صرف یہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کی وقتی ضرورت نہیں دیکھی جانی چاہیے، یہ لانگ کینوس میں دیکھنا چاہیے کہ تاریخ اس کو کیسے جج کرے گی اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس کی صورتحال ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی آئرونک بات ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپنی گورنمنٹ ہے، چلیے الائی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود من پسند ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ عابر صاحب
یہ جی میں تو بہت آپ پر میں اس پہ محتاط ہو کے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ اس پہ حساس ہوئے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے بہت زیادہ حساس ہوئے ہوئے ہیں، جبکہ میرا خیال کوئی اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کیونکہ وہ بڑے وکیل ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ ان کی ساری تقریر چلی ہے کہ وہ عمران خان کو ملنے گئے تھے، اور ایک تو انہوں نے ان کی دلیری کی جو ہے تعریف کر دی ہے کہ جناب اتنی وہ گولی اور فریگمنٹس لگنے کے باوجود وہ بڑے حوصلے میں ہیں اور بڑی بات ہے، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ دوسرا ان کا جو اوپینین آیا ہے ان کا جناب یہ کیا مذاق ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ کل ہم بھی دہراتے رہے ہیں کہ 154 کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور وہ فرسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہی آئے اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے 4 دن نہیں لگنے چاہیے جس طرح کے لگ گئے، وہ فوری طور پہ ہونے چاہیے، اور وہ منوان جو بھی کہے وکٹم یا گواہ یا انجرڈ پارٹی یا انجرڈ پارٹی کا ساتھی وہ اسی طرح ہی رجسٹر ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ نہیں وہ، اور انہوں نے اس کی لاجک بھی پیش کی کہ بعد میں جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر یہ ایک شبہ رہتا ہے کہ انہوں نے سوچ بچار کر کے تو اس کے اندر مختلف نام پاکستان کے اندر جو طریقہ کار ہے کہ لوگ مشتبہ افراد اور اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے کے لیے ایکسٹرا نام ڈلوا دیتے ہیں، تو منوان ہونا چاہیے تھا جس طرح، اور اس کو گورنمنٹ کی سرکاری مدیت میں نہیں ہونا چاہیے، جو ہم بھی کل بات کر رہے تھے، اور ہم نے جسٹس کوسا کی اس ججمنٹ کو بھی کوٹ کیا تھا۔ وکٹم جب خود موجود ہے، انجرڈ موجود ہے، لوگوں کو 15 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، تو وہ 3 نام اگر وہ جو کہہ رہے تھے وہ ہو جانے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں تھا، ایس ایچ او صاحب بڑے آرام سے تفتیش کر کے اس کو نکال سکتے تھے، مگر یہ کیونکہ انا کا ایک ضد کا مسئلہ بن گیا، ضد نہیں ہونی چاہیے، وہ اس لیے اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے، اس میں وزیر اعظم ایف آئی آر تو چھوڑیں، پھانسیاں لگی ہوئی وزیر اعظموں کو، یہاں جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، نہ اہلی ہوئی ہوئی ہے، اور لمبی کیا کیا کچھ نہیں ہوا، جب وزیر اعظموں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ جنرل مشرف صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ ایف آئی آر تو دور چھوڑیں، وہ مفرور ملزم ہیں اس وقت بھی، تو جب اتنا کچھ ہو چکا ہو تو ایک جو ہے افسر کے نام کے اوپر کہ جی وہ کروانا، بلکہ انہوں نے اس سے کیا ہے عام آدمی کے دل میں شک رہتا ہے، میرا خیال ہے کوئی عقل مند آدمی بیٹھا ہوتا تو وہ کلیئر کروا لیتا کہ جناب آپ ڈالیں، اور گورنمنٹ پہ پریشر ہونا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہونا تھا کہ انہوں نے غلط نام ڈلوایا، اور یہ دیکھیں تفتیش میں نام نکل گیا، اور ان کے اوپر الٹا کیس ہو سکتا تھا۔ ایف آئی آر جب جعلی کروائی جاتی ہے تو پھر کاؤنٹر کیس بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کسی کی شہرت خراب کی، کسی ادارے کا نام خراب کیا، اور آپ کے بدنیتی تھی، یہ کیوں کروایا گیا۔ مگر اب کیا ہوتا ہے، اس سے جب ایک پی ٹی آئی کا یہ ایک بالکل وہ آ گیا ہے، ان کی بڑی سخت، فواد چودھری کی بھی اور بھی لوگوں کی ہے، تو لوگوں کے دماغ میں شک رہتا ہے اس کے بعد کہ دیکھا کچھ نہ کچھ مسئلہ تو تھا۔ یہ میرا خیال ہے اداروں کو سمجھداری کا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ اسے بچوں کا کھیل یا انا ضد کی بات نہیں ہے، یہ قانون کی بات ہے اور آئین کی بات ہے، جس کا ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ جی ہم آئین اور قاعدے کے مطابق، یہ آئین اور نہیں ہے۔ دوسرا بڑی خطرناک بات جو کی اعتزاز صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ جو ملزم تھا دیکھیں نا 2 گھنٹے کے اندر وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا، اور وہ ایک طوطا تھا، انہوں نے کہا وہ طوطے کو رٹایا تھا۔ مجھے خطرناک بات کی ہے اعتزاز احسن نے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ جو کیمرہ مین جس کی ابھی تک نہیں پتا، پہلے تو یہ کہ وزیر آباد سے یہ گجرات کیسے پہنچا جو ہے، اور گجرات یاد رہے کہ چودھری پرویز الہی کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کیسے پہنچا، پھر وہ کیمرہ مین کون تھا، اس کی شناخت نہیں ہوئی جس نے ریکارڈنگ کی ہے۔ آج تک جو بھی شوٹر رہے ہوئے ہیں جن سے یہ کام کروایا جاتا ہے پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ضرورت تھی، اور اعتزاز احسن کے اس بات کو نشاندہی کے بعد زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے۔ وہ بہت اہم قسم کے گواہ ہیں جن کی جرح سے، اور ابھی تک تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ابھی آج نیا ایک بورڈ بنا دیا گیا ہے، تفتیشی بورڈ بنا دیا گیا ہے، 3 رکنی بورڈ بنا دیا گیا ہے، مگر ابھی تک یہ میں سن رہا تھا خبریں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹویٹس تھی کہ ابھی تک ملزم جو ہے ان کو فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ ملزم اتنے دن سے کہاں ہے، کس نے اس کو رکھا ہوا ہے،
کیوں نہیں پیش کیا جا رہا. تو اس تفتیش کا تو پہلے ہی اس کے اندر اتنے سراغ کر دیے گئے ہیں کہ ستیہ ناش کر دیا ہے. آفٹر آل آپ کے سابق وزیر اعظم کے ایک اوپر حملہ ہوا ہے, گولیاں چلی ہوئی ہیں, 15 لوگ ان کے علاوہ جو ہے ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. ایک تو ایم ایل سی کا کوشچن ہے. چودھری فواد صاحب نے کل کلیم کیا کہ ہمارے پروگرام میں کلیم کیا, میں نے ان سے یہ کہا کہ جو آپ کا جناح ہاسپٹل سے جو وفد آیا تھا جس نے بقول ان کے ایگزامینیشن کی, وہ آتھورائزڈ تھا ایم ایل سی, کیونکہ میڈیکل لیگل ایگزامینر ایک آتھورائزڈ آدمی ہوتا ہے, ہر ڈاکٹر نہیں کر سکتا, وہ آتھورائزڈ گورنمنٹ ریاست کا آتھورائزڈ آدمی ہوتا ہے. تو ان کا کہنا تھا جی بالکل وہ آتھورائزڈ تھا, ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. مگر جو باقی وہاں پہ لیپسز ہوئے ہیں کہ 15 لوگ جو اور زخمی ہوئے ہیں, ان کی ایم ایل سی کا بھی سوال ہے بہت بڑا. پھر جائے وقوع کو جو سیکیور نہیں کیا گیا, وہاں سے خول نہیں اکٹھے کیے گئے, وہ ایک بہت بڑے سوال ہیں. تو یہ کیس تو آلریڈی اس کی تفتیش کیا ہوگی, آلریڈی جتنے سراغ اس میں آ گئے ہیں, تو شاید یہ پتہ نہیں ہمیں چل سکے گا کہ یہ کیا. اور خاص طور پہ جب ابھی بھی اداروں کی اور گورنمنٹوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے کہ وفاق والے اپنا, آپ دیکھیں نا یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ رانا ثناء اللہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب ان سے جو ہے ابھی تک پنجاب کی گورنمنٹ ان کی اپنی ہے تو ایف آئی آر نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی ایف آئی آر بھی نہیں درج کرا سکے, یہ جھوٹی ایف آئی آر بھی نہیں کرا سکے اور نہیں کروا سکے, وہ بھی تمسخر اڑا رہے ہیں. چلے میں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں بریک سے واپس آ کے. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا التماس کیا ہے, مرحوم ارشد شریف قتل کیس کو لے کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور غیر اخلاقی ویڈیوز کا کس طرح سے سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. عامر صاحب, مرحوم ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے اوپر تو میں آپ سے سوال کروں گی, مگر اس وقت لانگ مارچ کو لے کے متضاد خبریں. پہلے جس طرح سے ہم نے اپنے پروگرام میں اور دیگر چینلز میں بتایا گیا کہ جی اسلام آباد کے علاوہ تمام جو شہر ہیں وہاں پہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان ہے, مگر اظہر مشوانی صاحب ہے جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی راستوں پہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا اور 2 ہفتے کے بعد پورا پاکستان راولپنڈی پہنچے گا. متضاد خبریں. متضاد تو ہیں, مگر یہ ظاہر ہے ان کے ترجمان ہیں تو انہی کی بات مانی جائے گی. باقی اتنی کوئی بری بات بھی نہیں تھی. اب بالکل احتجاج ضرور کریں انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر, مگر اپنے ہی ووٹرز کو, اپنے ہی شہریوں کو تنگ کرنا بھی غیر ضروری طور پہ جو ہے احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے, مگر جو ہے وہ بھی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ہے, تو وہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. ہاں اپنا احتجاج جاری رکھیں, مگر لوگوں کو تنگ کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے, کسی بھی چاہے صوبائی ہو گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو. باقی ارشد کا آج جو شریف کا واقعہ ہے اس پہ لیٹسٹ تو یہی ہے کہ فائنلی شہباز شریف صاحب وہ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سڑکوں پہ ٹائر جلا جائے, ملک بند ہے. اور وہ جو فلم تھی نا سی دا ورلڈ ان 180 days جو ہے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 180 days, وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 180 days وہ اور ان کی تمام کیبنٹ بلاول سمیت جو ہے نا وہ اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کو دیکھنے کا یہی موقع ہے اس وقت کہ دیکھ لیا جائے, باڑ میں جائے, ملک میں آگ لگی رہے, کیا فرق پڑتا ہے. جی ان کو فائنلی یہ احساس ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک فالٹی قسم کا بنایا کمیشن, ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے, انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے یہ معذرت کے اندر یہ بھی لکھا کہ آپ نے یہ جو 2 اشخاص بھیج دیے ہیں, ایک اس کمیشن کے اندر بھی وہ والا شامل ہے, تو یہ اس کی باقی کمیشن کی ضرورت کیا ہے ابھی بھی جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں جی یہ پرائم منسٹر نے جو یہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, نون لیگ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو ملبہ انہوں نے اٹھا لیا ہے نا, یہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ اتنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ یہ صرف آف کورس ہماری ساری کمیونٹی اس پہ غمزدہ ہے, اور پورے پاکستان غمزدہ ہے, پوری دنیا میں اس کے ٹریمرز گئے ہیں. اور آپ یقین کریں اس کا اکراس دا پارٹی لائنز ہے, یہ صرف ایک پارٹی یا وہ پارٹی نہیں ہے. میں ابھی
ایک دو محفلوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے، اور کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ میری اس سے تعلق ہے. بے تحاشا لوگ، عورتیں رو رہی تھی خدا کی قسم، اور جو ہے کہ بالکل کوئی، انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکلیف ہوئی ہے، مگر تکلیف تھی، اور یہ اس تکلیف کا احساس نہیں کر رہے تھے نون لیگ والے. اور مریم بی بی نے بڑی شرمناک قسم کی وہ جو ٹویٹ بھی کی مزہ لینے والی. آج بھی تھوڑا سا رانا ثناء اللہ محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے ہلکا سے کہا دیکھیں نا جی تعلق تو ارشد شریف کا پی ٹی آئی کا طرف تھوڑا سا جھکاؤ تھا. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، محمد مالک نے اچھی بات ہے، انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کے خلاف سب سے زیادہ خبریں بھی انہوں نے ہی دی ہوئی ہیں، بہت بے تحاشا اسکینڈل دیے ہیں. تو انہوں نے پھر اچھی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کیا کہ ہاں وہ میرے پہ جو ہیروئن کا کیس تھا اس میں بھی ارشد نے سپورٹ کی، اچھی بات ہے کیا. مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے پہلی بات کہ یہ ملبہ جو یہ اس پہ سے بچا رہے ہیں، یہ تفتیش کو جو کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے. جب گورنمنٹ آف دا ڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ سٹنگ ججز کے اس کے میں ڈالیں، تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو لوگ اس کے اندر ہیں جن کی نشاندہی ارشد نے اپنے، یہ ان کو آج احساس ہو رہا ہے. اور آج یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کہا اچھا ارشد شریف نے وی لاگز کیے ہوئے ہیں جس کے اندر زندگی میں جانے سے آخری دنوں کے اندر جب وہ بیچارہ یہاں سے بھاگنا پڑا، اس نے وی لاگز میں کہا ہے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے مارا جاؤں گا میں، میرے سازش بن چکی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے اچھا کہ اس نے کوئی وی لاگز میں بھی ایسی بات کی ذکر کیا ہے. ان تک بڑی یہ اطلاعیں لیٹ پہنچی ہیں، اور اب اس کا کیس ویسے پہلے ہی خراب کر چکے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ دوش خاص گئے ہیں وہاں پہ تفتیش کر کے آ گئے ہیں، اور اس کا رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ کینیا کی پولیس بڑی خراب ہے اور پیسے دے کے لوگوں کو مار دیتی ہے، پھر کہ جی پوائنٹ بلینک سے اس کو مارا گیا ہے. تو جب تفتیش مکمل کر لی ہے اور تو پھر یہ کمیشن نے آگے کیا کرنا ہے، کس جورس ان کا کیا اختیار تھا کہ ایک ساتھ میں کمیشن بھی بنا رہے ہیں، ساتھ میں اپنے افسران بھی بھیج رہے ہیں. تو اب تو یہی شک رہے گا ارشد کی فیملی کو، ارشد کی دوستوں کو، کمیونٹی کو اور پورے پاکستان کو کہ یہ شاید تمام جو شواہد ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ساروں سے مل آئے ہوئے ہیں، شیلڈ سے لے آئے ہیں، اور دان نکالتے ہوئے وہاں کی ہائی کمشنر کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کسی نہ کسی ایکشن لینا چاہیے. وہ دانت نکال رہی ہیں، ایک بندہ ویڈیو گیم فارن آفس کا بیٹا کھیل رہا ہے، تو یہ عجیب مذاق انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ سوال آ جاتا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن جب بنے گا اور دیکھیں گے جج صاحب کتنے اس کا بینچ بناتے ہیں اور آگے جے اے ٹی کس طرح کی بناتے ہیں، اور ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور ہماری اس پہ بھی امید ہے کہ جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی اس تفتیش میں شامل کریں گے، اور ان کے ہماری کمیونٹی کا بھی بہت بڑا لاس ہے. ہم بھی اپنے کچھ نمائندے، یونین کے نمائندے اور اس پہ شامل کرنا چاہیں گے. وہ ہمارا اپنا کمیونٹی کے اندر فیصلہ ہوگا کہ کن لوگوں کو ہماری نمائندگی کرنی چاہیے، تو وہ بھی ہونے چاہیے. مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ جن کا ملبہ ہے وہ اٹھائے، مارے جائیں گے وہ افسران، کیونکہ جب یہ تفتیش ہوگی تو کوئی اس میں شک و شبہ تو نہیں کہ اس کے خلاف جو 16 ایف آئی آر کروائی گئی تھی ظاہر ہے کسی نہ کسی شخص کے نام پہ ہوئی ہوئی ہیں، گواہان بھی موجود ہے، اور کس نے کروائی تھی وہ ان کے انٹرویو وہ بھی سامنے آئیں گے. تو وہ افسران جو کہ پھرتیاں دکھا رہے تھے گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو خوش کرنے کے لیے، مارا انہوں نے جانا. اور یہ سبق ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے کہ جب آپ استعمال ہوتے ہیں اور اپنی لائن کو کراس کرتے ہیں، ان لائن آف ڈیوٹی، جو آپ اس کو لائن آف ڈیوٹی کی بجائے آف لائن آف دا ڈیوٹی پہ جب جاتے ہیں، تو وہ یہ آپ اس طرح کے لوگ انڈسپینسیبل نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑے ڈسپینسیبل لوگ ہوتے ہیں، یوں استعمال کر کے یوں کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام لوگ پھنسیں گے یہ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ فار ایگزامپل اس میں اب اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کی جان کو خطرہ، پورے پاکستان کو پتا تھا. ارشد شریف سے میری خود کمیونیکیشن ہوئی جب ان کو یہ تھا کہ مجھے آج رات کو اغوا کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا ان کی شہادت سے کچھ روز پہلے، جانے سے پہلے کچھ روز، اور میں نے ریکارڈ پہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور ایف آئی اے ڈی جی جو سابقہ تھے ان کے نام پہ کی ہوئی ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہوگی اور یہ ریڈ لائن نہ کراس کریں آپ. کہ مجھے ارشد نے بعد میں کہا کہ بالکل وہ میری جان کو، میری خود ساری ان کی کمیونٹی کو ٹویٹس کے اندر، ان کی وی لاگز کے اندر سارے پاکستان کو پتا تھا.
اور یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہ ابھی ہماری بھی نگاہیں ہیں، ہم پوری کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بالکل ہم بھی چاہیں گے کہ اچھی تفتیش ہو۔ دو نقطے ہیں جن کے اوپر میں چاہوں گی آپ میری رہنمائی کریں۔ ایک تو یہ جو آپ نے خود ایف آئی آرز کے حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب کے نام خط لکھا ہے وزیر اعظم نے، اس میں انہوں نے 5 سوالات میجر اٹھائے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایف آئی آر کن لوگوں نے درج کروائی ان کے بارے میں بھی باز پرس کی جائے، یہ سوال نہیں اٹھایا۔ دوسرا یہ ان کی جو ٹیم کینیا گئی اس پہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اشرف صاحب کی۔ اگر ان کی ٹارگٹ کلنگ حکومت تسلیم کر رہی ہے تو پھر کمیشن کے سامنے یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں غلطی سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا پھر واقعی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی؟ یہ جو چیز ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، اس کا مجسمہ جو بنایا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں پٹی ضرور ڈالی جاتی ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، مگر یہ لٹرل سینس میں لے گئے ہیں کہ ایز اف چیف جسٹس یا باقی جج حضرات ان چیزوں کو نہیں غور کریں گے کہ انہوں نے جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر آف کورس عدالت اپنی ٹرمز آف ریفرنس کے اندر تفتیش کرنی ہے، کوئی کور اپ تو نہیں کرنا، عدالت کو انصاف کرنا نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر دکھانا بھی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے اس ٹرمز آف ریفرنس کو اس کو امپروو بھی کریں گے اور ساتھ اس چیز کا نوٹس لیں گے کہ یہ جو پہلے 2 اشخاص گئے تھے یہ کیوں گئے تھے اور اس کا ان کی فائنڈنگ کو تفتیش کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے اوپر کوسچنز ہیں، ان کے اوپر ان کے خاندان کے کوسچنز ہیں، ان کی ارشد شریف کی کمیونٹی کے، آرے پاکستان کے آبجیکشنز ہیں کہ جناب یہ جو 2 لوگ بھیجے گئے تھے ان پہ کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو میرا خیال وہ ظاہر ہے اپنی تفتیش کروائیں گے، اپنی نگرانی میں کروائیں گے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے جب گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، دہشت گرد کس طرح سے سرگرم ہے، کیا وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کریں گے۔ غیر اخلاقی ویڈیوز کے اوپر عامر صاحب میں چاہ رہی ہوں آپ کو پوائنٹ آف ویو آ جائے۔ جی میں کوئکلی یہ کہہ دوں کہ یہ سلسلہ جو ویڈیوز کا ہے نہایت ہی ایک کراہت والا ایک سلسلہ ہے، اور پہلے ہی ہم اعظم سواتی کا اور ویڈیوز جو آتی رہی ہیں اسی پہ سے گزرے تھے۔ اب یہ جو اس طرح کی مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے، پرویز رشید صاحب کی بھی کوئی ویڈیو آئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے، فیک ہے، غلط ہے، مگر یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں ویسے ہی بڑا مصطفیٰ کھوکر کا مدعا ہو گیا ہوا تھا، وہ تسلسل کے ساتھ اس طرح کے ایشوز کے اوپر وہ بات کرتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی یہ جمہوری روایات رہی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزوں کے خلاف وہ ہمیشہ ایکشن لیتے تھے، مگر اب یہ پتہ نہیں ڈیفرنٹ پیپلز پارٹی ہوگی، اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں اور یہ بھی، اور اس پہ ان کی سرزنش کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ جی وہ ریزائن کر دیں، نہایت شرمناک بات ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی اہم معاملہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت گلگت بلتستان سے مقامی صحافی ہیں فہیم اختر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مقابل میں۔ مجھے یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان میں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بچیوں کا اسکول کو جلا دیا گیا ہے، کچھ پتہ چل سکا کون لوگ ہیں، ماضی میں کیا اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، مقامی لوگ کیا کہتے ہیں، کیا خوف و ہراس کی فضا ہے وہاں پر؟ اوور آل اس کا مجھے ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ آج واقعہ پیش آیا ہے ضلع دیامر کی سب ڈویژن ہے داریل، اس کی ایک سکول تھی جسے حال ہی میں 2 مہینے پہلے اس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس سکول کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ دیامر میں جو شرپسندی کے واقعات ہیں وہ گزشتہ 4 سالوں سے اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ 2018 میں بھی ہمیں ملتے ہیں، جہاں پہ 13 سکولوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، ان میں سے 7 سکول اسی وادی داریل کے اندر تھے، اور اس سے پہلے 2011 اور 2004 میں بھی اس قسم کے مختلف واقعات ملتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار جو واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی حکومت نے بھرپور طریقے سے اس پہ ایکشن لیا اور واضح کر دیا کہ اس اسکول کو ہم فوری طور پہ 72 گھنٹوں کے اندر ہم اس کو بحال کریں گے، اور شرپسندوں کا جو خواب ہے اس کو ہم شرمندہ تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ ان کا ہر اس لمحے میں ہم ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ اور جو دیامر کے عوام ہیں، اہلیان داریل ہیں، انہوں نے مختلف قراردادیں منظور کر دی ہے، اور انہوں نے اس بات کی اپیل کی ہے
کہ اس قسم کی جو بھی تقریر کی کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑی تعریف کر دی گورنمنٹ میں، اکثر جو لوکل کورسپونڈنٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے روب میں آ جاتے ہیں، مگر یہی گروہ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ اطلاع ہوگی، جو کہ کافی سالوں سے 2016 سے پورے کوہستان چلاس اس خطے کے اندر جو ہے اس طرح کی وارداتیں کر رہا ہے، اور یہ وہ لارجر مذہبی دہشت گردی کا حصہ ہے جس کے اندر ناگا پربت کے اوپر حملہ ہوا، پھر بابو سر ٹاپ کے اوپر یہ حملہ ہوا، اور بھی لوگ جو ہے لوٹے جاتے ہیں، یہ وہی تسلسل چل رہا ہے۔ اور بہت زیادہ تکلیف دہ یہ ہے بات کہ یہ ہم اپنی سیاست میں اور جلسے جلوسوں کے اندر اس وقت جو ہے پھنسے ہوئے ہیں اور سارا ملک جو ہے اس طرف لگا ہوا ہے، مگر ایک بہت بڑی ایک شدت پسندی کی لہر جو ہے دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے۔ ہم نے 80-90 ہزار پاکستانیوں نے شہادت دی ہوئی ہے، سیکورٹی افسران اور سول کے لوگوں نے، تو یہ طالبانائزیشن کا اس پورے خطے میں گلگت بلتستان میں اس کا بڑھنا، اس کے بعد یہ سوات کے اندر بھی وہ بھی بیچارے اس کے پہ مزاحمت کر رہے ہیں، پھر باجوڑ میں، اور یہ خیبر کے اندر کل واقعہ ہوا ہے، یہ پوری ایکسفاٹا کے اندر کے پی کے ناردرن ایریاز میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے، جس کا اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے تمام گورنمنٹس کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، سب کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، آپ پھر مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر صاحب، یہ جو پوری پٹی آپ نے بتائی ہے، یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہے، اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے دہشت گرد گزرتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں تمام لوگوں کو؟ یہ تمام ملک کا علاقے نا، آپ دیکھیں ایکسفاٹا جو ہے یہ سارا ایک ایجنسی کے علاوہ صاحب کا بارڈر تقریباً جو ہے افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، پھر اوپر سے دیر چترال آ جاتا ہے، اور پھر نیچے آپ آ جائیں تو سوات کی افغانستان سے بارڈر نہیں ہے، مگر نیچے پھر یہ سوات میں بھی یہ لوگ پہنچ گئے، اور سوات کی پٹی یہ بشام کی طرف جو راستہ آتا ہے یہ وہی کوہستان کا ایک ہی لارجر بیلٹ ہے، کیونکہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پہ پناہ گاہیں ملتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ باقی سارے خطوں میں وہاں اچھی بات کیا ہے کہ مزاحمت ہوئی ہے سوات کے اندر، اور باقی ایکسفاٹا کے اندر لوگوں نے اتنی مشکل کاٹی ہے کہ وہاں لوکل مزاحمت ہے، مگر یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کوہستان کے اندر تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، مگر یہاں پہ جو لوگوں کی اس طرح کی ایک تو مزاحمت نہیں نظر آئی کہ یہ اتنے سالوں سے، آپ دیکھیں نا نانگا پربت کا بہت بڑا واقعہ تھا، کئی سال ہمارے یہاں ٹورسٹ آنے بند ہو گئے تھے، وہ ایک قسم کا سمبولک چیز تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کی یہ کورسپونڈنٹ صاحب بیچارے کہہ رہے تھے جی گورنمنٹ نے فوراً ریسٹور کر دیا، یہ اسکول بند کرنے والا سلسلہ، آپ ملالہ یوسفزئی سے سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، لڑکیوں کے اسکول بند کرنا، لڑکوں کے اسکول بند کرنا، یہ وہی ہم اس پہ نظر رکھے رہیں گے عامر صاحب، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ ریز کیا، خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب، تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔